الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। सब बहनों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं आप सब? अल्लाह ताला से बहुत दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको बेहतरीन ईमान और सेहत की हालत में रखे और इन दिनों से पूरी सेहत के साथ फैज़याब होने की तौफीक अता फरमाए। तो प्यारी बहनों, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने के लिए जमा हुए हैं, बहुत खूबसूरत टॉपिक अशरे जुल्हज्जा की फजीलत। जुल्हज्जा हमें पता है कि मुहर्रम महीनों में से एक महीना है जिन्हें हुर्मत वाले महीने कहा जाता है कि जिनमें हर तरह की लड़ाई झगड़े को मना किया गया है। तो इस जुल्हज्जा के महीने के पहले 10 दिन की फजीलत क्या है, हम ये देखेंगे और हम ये समझेंगे कि हम इस फजीलत से कैसे ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकते हैं, ताकि जब हम इस अशरा जुल्हज्जा से गुजरकर ईद तक पहुंचे तो हमारे दिल भी उसकी तकवा में ढल चुके हों जो अल्लाह सुब्हानहू तआला को बंदे मोमिन से मतलूब है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक में फरमाया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल फज्रि वलयालिन अश्र, कसम है फज्र की और 10 रातों की। तो हमारे मुफस्सिर उम्मत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु फरमाते हैं कि ये 10 रातें अशरा जुल्हज्जा की रातें हैं। ये है इन रातों की अहमियत जिनकी कसम अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान करीम में खाई है। अभी चंद माह पहले ही हम माह रमजान की रातों से गुजरे हैं और हमने वहां लैलतुल क़द्र को तलाश किया था, जहां वो रात जिसकी फजीलत ही नुज़ूल कुरान है और कुरान जो हिदायत और रहमत है। तो प्यारी बहनों, ये 10 दिन वो दिन हैं कि जिनमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस उम्मत को, आपको, हमें, हम सबको ये खुशखबरी सुनाई कि मैंने तुम्हारे दीन को तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया और अपनी नेमत तुम पर तमाम कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को तुम्हारे दीन की हैसियत से पसंद फरमाया है। तो ये है वो दिन जिनमें के ये हमें खुशखबरी मिली। एक खुशखबरी के दीन मुकम्मल हुआ, दूसरी खुशखबरी तमाम नेमत और तीसरी खुशखबरी ये कि इस्लाम हमारे लिए दीन की हैसियत से पसंद कर लिया गया। और किसने पसंद किया? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने। सुभान अल्लाह। एक वाकया आपके सामने रख रही हूँ। एक यहूदी ने हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह से कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, अगर ये आयत अल यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, या हम पर यानी हमारी किताब तौरात में नाजिल हुई होती तो हम इस दिन को ईद बना लेते जिस दिन ये नाजिल हुई थी। हजरत उमर बिन खत्ताब ने फरमाया कि मुझे खूब मालूम है ये आयत किस दिन नाजिल हुई थी। ये आयत यौम अरफा यानी 9 ज़िलहज को जुमा के दिन नाजिल हुई थी। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज किया तो वो जुमा का हज था ना, और उसी दिन ये आयत नाजिल हुई थी जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें इतनी सारी खुशखबरियां दी हैं। तो प्यारी बहनों, ये तमाम नेमत, ये तकमील दीन की खुशी, ये खुशखबरी हमारे लिए है। तो इस खुशी को मनाने का हक हमें हासिल है और इस हक को अदा करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत की शुक्रगुजारी सबसे पहली जरूरी चीज है कि हम अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हों और इस नेमत को सेलिब्रेट करें, इसके लिए खुशी मनाएं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि दुनिया के दिनों में सबसे अफजल दिन जुल्हज्जा के 10 दिन हैं। इन दिनों के अमाल की ये फजीलत है। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी भी दिन किया हुआ अमल अल्लाह ताला को इन 10 दिनों में किए हुए अमल से ज्यादा महबूब नहीं है। सहाबा कराम ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिहाद फी सबीलिल्लाह भी नहीं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिहाद फी सबीलिल्लाह भी नहीं, इल्ला ये कि वो शख्स जो अपनी जान और माल के साथ निकले और कुछ भी वापस लेकर ना आए, यानी सब कुछ अल्लाह की राह में कुर्बान कर दे। तो वो चीज है जो कि इन 10 दिनों के अमाल से ज्यादा अल्लाह ताला को महबूब है। तो कितना बड़ा है हमारे पास मौका है कि ये 10 दिन जो हमारी जिंदगियों में आ रहे हैं, तो हम क्यों ना इन दिनों से पूरे का पूरा फायदा उठाएं और वो अमाल करें जो कि अल्लाह ताला के नजदीक हमें कर देने वाले हों, हमारे तोशे आखिरत बनने वाले हों। तो कौन से अमाल होने चाहिए जो कि हमें इन दिनों में करने हैं?
تو ایک تو سب سے پہلی چیز کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر خوب سے خوب اللہ کا ذکر کرے، پھر اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن سے اپنے تعلق کو جوڑیں اور مضبوط بنائیں، نوافل کا اہتمام کریں، روزے رکھیں، اللہ تعالیٰ کے بندوں کی خدمت کریں، اور پھر ان دنوں کی خاص عبادت یعنی قربانی جس کسی کے لیے بھی ممکن ہو ضرور اس میں حصہ ڈالیں۔ تو اب ہم ایک ایک کر کے ان تمام پوائنٹس کو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہ کس طرح سے کرنے ہیں، اور ہمیں اپنے پریکٹیکل کے لیے، اپنی پریکٹس کے لیے ان میں سے کیا پوائنٹس لینے ہیں اور کس طرح سے لینے ہیں۔ سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ کا ذکر، دعا اور استغفار۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی دن اللہ تعالیٰ کے ہاں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں، اور نہ ہی کسی دن کا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے۔ بس تم ان 10 دنوں میں کثرت سے تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ، تکبیر یعنی اللہ اکبر، اور تحمید یعنی الحمدللہ کہا کرو۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت کی، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو تکبیرات ہم پڑھتے ہیں ان دنوں میں، اور خاص طور پر عید کے بعد بھی جو تکبیرات پڑھی جاتی ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ اکبر وللہ الحمد، ان میں سبھی وہ باتیں آ گئی، تکبیر بھی آ گئی، تحلیل بھی آ گئی، اور تحمید بھی آ گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا تھا کہ سب سے بہتر دعا عرفہ والے دن کی دعا ہے، اور میں نے اور مجھ سے پہلے نبیوں نے جو بھی اب تک ذکر کیا اس میں سب سے بہتر دعا یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی دعائیں ہم یاد کر سکیں، ہمیں یاد ہو، ہم ان کا خاص طور پر اہتمام کریں، اور خصوصی طور پر ان تکبیرات کا اور تکبیرات کے ساتھ ہر طرح سے تحلیل، تکبیر اور تحمید کا ہم ضرور ورد کریں۔ صحابہ کرام کا یہ طریقہ تھا کہ وہ عید کے عرفہ کے دنوں میں اور عید کے دنوں میں گلی راستوں میں اور بازاروں میں چلتے پھرتے ان تکبیرات کو پڑھا کرتے تھے، اور ان کے ساتھ اور لوگ بھی ان کو پڑھا کرتے تھے۔ وہ اتنی بلند آواز میں پڑھتے تھے کہ اور لوگ بھی سنیں اور ان کو پڑھیں ان کے ساتھ مل کر۔ ایک اور تکبیر کے لیے جو الفاظ ہمیں کلمات ملتے ہیں یا عید کی تکبیرات میں، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، ہم یہ بھی یاد کریں کسی وقت ہم ان تکبیرات کو پڑھیں اور کبھی ہم ان تکبیرات کو پڑھیں، لیکن زیادہ اہتمام کے ساتھ یعنی فرض نمازوں کے بعد پڑھنے کے لیے انہی تکبیرات کی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، ان کی زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ آگے چل رہے ہیں کہ قرآن سے اپنے تعلق کو ہم کس طرح سے مضبوط بنائیں۔ قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام، اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے بھیجا، ہم سے باتیں کی، اللہ اکبر، تو اس قرآن اس کتاب کے ساتھ ہمیں اپنے تعلق کو جوڑنا ہے، اور نہ صرف جوڑنا ہے بلکہ مضبوط بنانا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم کا خیال رکھو، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ جتنی جلدی اونٹ اپنا بندن توڑ کر بھاگتا ہے اس سے زیادہ جلدی قرآن ذہن سے نکل کر بھاگتا ہے۔ تو پیاری بہنوں، جو قرآن کے حصے ہمیں یاد ہیں ہم خاص اہتمام کے ساتھ ان کو ریپیٹ کریں، اور ہم یہ کوشش کریں بلکہ ٹارگٹ کریں کہ کوئی نہ کوئی حصہ ہم نے قرآن سے یاد کرنا ہے۔ ان 10 دنوں کے لیے نا اپنے لیے ایک چیلنج، اپنے آپ کو خود ہی چیلنج دیتے ہیں کہ ہم قرآن کی کوئی نہ کوئی سورہ، کوئی نہ کوئی رکوع، کوئی نہ کوئی حصہ یاد کریں گے۔ اور ہم لوگ جیسے شیئر بھی کرتے ہیں سورہ تو ہم وہ بھی یاد کر سکتے ہیں، اور لیکن خود کو ہمیں اس طرف لے کر آنا ہے، آمادہ کرنا ہے، راضی کرنا ہے، خود کو کھینچ کر گھسیٹ کر لے کر آنا ہے تاکہ ہمارا تعلق قرآن سے مضبوطی سے جڑا رہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے سینے میں قرآن کا کوئی حصہ نہیں وہ اجڑے ہوئے گھر کی مانند ہے۔ ترمذی کی یہ روایت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے سینوں کو قرآن کے نور سے روشن اور آباد فرمائے۔ اگلی چیز کی طرف چل رہے ہیں۔ اگلا ہمارا پوائنٹ ہے نماز۔ نماز ہمیں پتہ ہے کہ کس قدر اہم چیز ہے،
اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن نماز ہے، اور نماز ہی وہ چیز ہے جو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ جیسے سورہ علق کی آخری آیہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے، اور سجدہ کرو اور ہم سے قریب ہو جاؤ، یعنی سجدہ کرنے والے، اللہ کے حضور جھکنے والے بندے وہ ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتے ہیں، اور ہمیں بھی تو اللہ کا قرب چاہیے، ہم بھی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، تو ہم کیسے اللہ کے قریب ہوں؟ سجدوں کے ذریعے۔ خاص طور پر نوافل کا اہتمام کریں، تہجد کے نوافل کا اہتمام کریں، اور نفل نماز ہر نماز کے ساتھ کے، اور بلکہ مخصوص کریں کہ ہم اس ٹائم پر اتنے نفل پڑھیں گے، اور ان نوافل کو پوری باقاعدگی کے ساتھ ہم پڑھتے رہیں انشاءاللہ۔ پھر اگلا پوائنٹ آ رہا ہے یوم عرفہ کا روزہ۔ یوم عرفہ کا روزہ وہ روزہ ہے جو کہ حاجیوں کے لیے نہیں ہے، وہ حاجی جو کہ میدان عرفات میں موجود ہیں ان کے لیے یہ روزہ نہیں، بلکہ یہ غیر حاجیوں کے لیے یہ ہے، انعام ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، کہ جو کہ اس وقت حج کی سعادت سے محروم رہ رہے ہیں، وہ اپنے لیے زیادہ سے زیادہ اجر حاصل کریں اور یوم عرفہ کا روزہ رکھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ عرفہ کے دن یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ ایک گزشتہ سال اور ایک آئندہ سال کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ سوال کیا جا سکتا ہے کہ آئندہ سال کے گناہ جو بھی کیے بھی نہیں وہ کیسے مٹا دیے جاتے ہیں؟ تو پیاری بہنوں، اس کی ہمارے علماء جو تشریح کرتے ہیں وہ یہی ہے کہ آئندہ آنے والے وقت کے گناہوں کے مٹ جانے کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں کی طرف رغبت کم ہوتی ہے۔ گناہوں کے مواقع تو وہی موجود ہوتے ہیں لیکن دل ان کی طرف جاتا ہی نہیں، ان کی طرف سے بے رغبتی آ جاتی ہے اور دل جو ہے وہ نیکیوں کی اور صالح کاموں کی طرف کھینچ کر جاتا ہے۔ کتنی اہمیت ہے اس دن کے روزے کی، سبحان اللہ۔ اگلا پوائنٹ ہے، بلکہ تھوڑا سا اس کو اور دیکھتے ہیں کہ بہت سی روایات مسند احمد اور ابی داؤد کی روایات ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذو الحجہ کے 9 دن سارے 9 دن پورے روزے رکھا کرتے تھے اور ہدایت بھی فرماتے تھے، لیکن خاص طور پر 10 یعنی 9ویں ذی الحجہ کا جو روزہ ہے، آخری روزہ، اس کی خاص طور پر بہت ہی اہمیت بتائی گئی ہے کہ اگر ہو سکے تو ہم پورے 9 دن کے روزے رکھیں، اور اگر نہیں تو کم سے کم عرفہ کے دن کا روزہ ضرور رکھیں۔ آگے چل رہے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی مومن کی ذنیوی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کی، اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کی سختیوں میں سے کوئی سختی دور فرما دیں گے، اور جس نے تنگ دستی میں آسانی کی، حق تعالیٰ اس پر دنیا اور آخرت میں آسانی کریں گے۔ تو خدمت خلق وہ چیز ہے کہ جس سے ہم دنیا میں کسی کے کام آتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے ہماری آخرت کی سختیوں کو دور کر کے آسانیوں سے بدل دیتے ہیں۔ ہم دعا بھی تو یہ کرتے ہیں نا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو آخرت کی سختیوں سے دوری، کون ہے جو کہ یہ نہیں چاہے گا کہ آخرت میں ہمارے لیے آسانی ہو جائے؟ تو کتنا آسان سا طریقہ بتا دیا گیا ہے کہ اللہ کے بندوں سے دنیا میں آسانیاں دیں، ان سے نرمی سے پیش ہے، ان کی سختیوں کو دور کریں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری سختیوں کو بھی ہم سے انشاءاللہ دور فرما دیں گے۔ خدمت خلق کے لیے بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں، جیسے کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی۔ ہم اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں کہ ہمارے رشتہ داروں میں کون ہیں جنہیں ہماری مدد کی ضرورت ہے، ہم ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو جوڑیں اور ان کی مدد کریں۔ اپنے رشتہ داروں کے علاوہ اور دوسرے بہن بھائیوں کو بھی دیکھیں کہ کون ہمارے بہن بھائی ہیں، ہمارے آس پاس موجود ہیں، ہماری امہ میں ہمارے بہن بھائی موجود ہیں جنہیں ہماری مدد کی ضرورت ہے۔ اور خاص طور پر جیسے اس وقت ہمارے فلسطینی مسلمان بہن بھائی ہیں، ہم کس طرح سے ان کی مدد کر سکتے ہیں، ہم کیسے ان کے لیے آواز ریز کر سکتے ہیں، ہم کیسے ان کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں، ہم کون سی چیزوں کا بائیکاٹ کر کے ہم ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں، ہم کیسے اپنی آواز کو ریز کر کے اپنے ایم پیز تک پہنچا سکتے ہیں تاکہ یہ مسئلہ جو ہے اس کو ایکنالج کیا جائے اور اس کو حل کرنے کی پوری طرح سے کوششیں کی جا سکیں۔ پھر اسی طرح سے دین کی تعلیم اور تبلیغ، تو وہ ہمارے بہن بھائی جو کہ مسلمان ہیں اور جنہیں دین کی علم کی ضرورت ہو، ہم ان تک دین کا صحیح علم پہنچائیں، خود کو بھی اور دوسروں تک کو بھی دین کی صحیح تعلیم پہنچائیں، اور وہ جو کہ ابھی تک اس مکمل دین کی تعلیم سے محروم ہیں ان تک اس نعمت کو
پہنچانے کے لیے ابلاغ کا کام کریں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کریں. انفاق فی سبیل اللہ، جہاں ہمیں موقع ملے، تھوڑا ملے زیادہ ملے، ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے راستے میں اپنے مالوں کو خرچ کرنے والے ہوں اور اجتماعی بھلائی کے کاموں میں والنٹیئرلی اپنا حصہ ڈالیں. وہ ایسے کام جن کا فائدہ ایک پرسن کو نہیں بلکہ ایک کمیونٹی کو ہو، ایک پوری نیبرہڈ کو ہو، جن کا فائدہ پوری امہ کو ہو. ایسے کاموں میں ہم زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں انشاءاللہ. اور پھر اب آخری حصہ جو آ رہا ہے، قربانی. قربانی وہ عمل ہے جو کہ صرف اور صرف انہی دنوں کے ساتھ خاص طور پر مخصوص ہے. ویسے تو قربانی کا جذبہ سارے سال کے لیے ہے، لیکن ان دنوں کی خاص اہمیت ہے اور وہ ہے قربانی کی. یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ قربانیاں کیا ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس سنت پر عمل کرنے سے ہمیں کیا فائدہ پہنچے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں قربانی کے جانور کے بال کے جسم کے ہر بال کے عوض نیکی ملے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں کہ ایک جانور کے جسم پر کتنے بال ہیں؟ نہیں کر سکتے نا. تو یہی وعدہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہ ہمیں اتنی ہی نیکیاں ملیں گی کیونکہ ہم کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے. سبحان اللہ. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ سورہ حج کی جو آیات ابھی ہم نے سنی، ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کو تمہاری قربانی کا گوشت ہرگز نہیں پہنچتا اور نہ ان کے خون، بلکہ اسے تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے. تو اس قربانی کا مقصد کیا ہے؟ تقویٰ. اور ہم اس قربانی سے ظاہر کیا کرتے ہیں؟ یہ قربانی ایک مظہر ہے اس وعدے کا کہ جو ہم اپنے رب سے کرتے ہیں کہ یا ربی، جس طرح سے ہم یہ جانور آپ کے حضور قربان کر رہے ہیں، اسی طرح سے جب بھی وقت پڑے، جب بھی ضرورت ہو، ہم اپنی جان، اپنے مال سب اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. اور ایک اور چیز جو ہمیں احادیث سے پتہ چلتی ہے، وہ یہ پتہ چلتی ہے کہ جس شخص کے پاس جو قربانی کا جانور ہو اور وہ اسے ذبح کرنے کا ارادہ بھی رکھتا ہو، تو اس کو کیا چاہیے کہ ذی الحجہ کا چاند نظر آ جانے کے بعد اپنے بال اور اپنے ناخن نہیں کاٹے یہاں تک کہ قربانی کر لے. تو قربانی سے چاند نظر آنے سے پہلے اپنے ناخن اور بال ہم کاٹ کے اس چیز کے لیے تیار رہیں گے کہ پھر اب ہم انشاءاللہ قربانی کے بعد اپنے ناخن اور بال کاٹیں گے. لیکن یہ چیز فرض نہیں ہے، یہ یاد رہے. اور ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو وسعت کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. کتنی بڑی وعید ہے ان الفاظ میں کہ وسعت ہو، سب کچھ میسر ہو اور بندہ قربانی سے محروم رہے تو پھر اس کی کوئی عید نہیں. یہی اس حدیث کا مطلب ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے راستے میں اپنے مال اور اپنی جان کی قربانی دینے والے ہوں، ان دنوں کے ساتھ پوری طرح انصاف کر سکیں اور ان سے پوری طرح سے فائدہ اٹھا سکیں. وما علینا الا البلاغ. جزاک اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك